बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, क्या आने वाले दिनों में अगर आपको ये मंजर देखने को मिले कि एक रेफरेंडम हो रहा है और रेफरेंडम ये हो कि आपको जमहूरियत चाहिए या नहीं, क्या आपको सदारती निज़ाम चाहिए और आपको छोटे सूबे चाहिए या छोटे जो इंतज़ामी यूनिट हैं वो चाहिए, ये हो सकता है। नाज़रीन, जमहूरियत इस मुल्क के लिए क्या फ़ायदा मंद साबित हुई या जमहूरियत ने हमें उल्टा नुकसान पहुंचाया? आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे मोहम्मद उसामा अली, जो इस सारे सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और क्या जमहूरियत में ही मुल्कों की बका है या कोई और सिस्टम होना चाहिए। और अगर आपको ये देखने को मिले कि आप रेफरेंडम में हिस्सा ले रहे हैं कि आपको जमहूरियत चाहिए या नहीं और आपको छोटे सूबों की बात चल रही है, इंतज़ामी यूनिट होने चाहिए, एक रहीम यार खान का बंदा लाहौर आना पड़ता है, उसके लिए अगर रहीम यार खान के अंदर ही वही एक सूबा हो, वहाँ पे उसके मसाइल हल हों, तो क्या इससे जो आम लोगों की ज़िंदगी है, आम लोग जो हैं, उनको कितना फ़ायदा हो सकता है? आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जमहूरियत हमारे मुल्क के लिए मुफीद है, हमारे मुल्क के लिए बनी है या नहीं। उसामा साहब जी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। देखिए, इस पे दो तीन एंगल से हम बात करेंगे। सबसे पहला तो ये है कि जो हमारा बीइंग ए मुस्लिम जो बिलीफ है, जो मैं हूँ, जो आप हैं, जो हम सब हैं, और जिस पे ये मुल्क फॉर्म किया गया, अगर ये मुल्क किसी जोग्राफियाई उस पे बनता, किसी नस्ल की उस पे बनता, किसी जबान की उस पे फॉर्म होता, तो जरूर हम उस हिसाब से बात करते। लेकिन जब पाकिस्तान की बात हो तो सबसे पहले तो जिस वजह से ये फॉर्म हुआ वो नजरिया पाकिस्तान जो है वो कलमे की बुनियाद पे था, और कलमा आपका था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला पहले आपने सबको किया, फिर आपने कहा तू ही माबूद है, तू ही इलाह है, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी। अब आप इस सारी सिनेरियो में देखें कि क्या इस्लाम जमहूरियत को कोई प्रमोट या सपोर्ट करता है, तो इस्लाम के अंदर इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है कि जमहूरियत को किसी भी तरीके लोगों पे छोड़ा जाए कि लोग फैसला करें अपनी मंशा का। इस्लाम तो कहता है कि मान लो अब हम इधर 20 लोग हैं इस कमरे में, तो अब बतौर मुस्लिम जिसने कलमा पढ़ा है, यहाँ हम 10-20 के माबैन जो मामला तय होगा या जो फैसला होगा वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पे होगा या अपनी मन मर्जी से होगा कि हम 20 लोग, क्योंकि हम 20 लोग मुत्तफिक हैं तो बस वैसे कर लेते हैं। नहीं, हम कहेंगे नहीं, अल्लाह और उसके रसूल का क्या हुक्म है, हमने उस पर चलना है। हम 20 लोग डिसाइड नहीं कर सकते। अगर ये 20 लोग 20 लाख भी हो जाएं तो ये डिसाइड करने के अहल नहीं है इस्लाम के तौर। इस्लामिकली ये 20 लाख के 20 करोड़ भी हो जाएं तो डिसाइड नहीं कर सकते। डिसाइड करेगा अल्लाह और कमांड करेगा उसका भेजा हुआ नुमाइंदा। अब उसमें ये है कि जमहूरियत की जो इस टाइम की शक्ल है, बेसिकली ये बनाई ही इसलिए गई थी कि जमीन पे इंसान को अल्लाह की हाकमियत में आजाद छोड़ने के लिए, कि ऊपर अल्लाह, जमीन पे आप हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप मुस्लिम हैं, आप जीविश हैं, आप जो भी अपनी अल्लाह अल्लाह करें, अपनी मर्जी से जी, आप आजाद हैं। और फिर आप आगे अपनी राय के तहत एक निज़ाम कायम करें और मैनेजमेंट और गवर्नेंस। लेकिन हुआ ये कि ये पूरी दुनिया में कहीं भी कामयाब नहीं हुआ। कोई इलेक्शन ऐसा नहीं है दुनिया का जो कहे कि जी इधर धांधली का शोर नहीं मचा। क्या ट्रम्प के इलेक्शन पे वो नहीं चले, रशियन जो स्पोर्ट की लीक्स थी और वीडियोस थी और बातें थी कि जी रशियंस इस पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ट्रम्प की कैंपेन में।
اسی طریقے میں ٹرمپ کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اپنی تو چھوڑ ہی دو نا، مطلب یہاں تو مطلب اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے 100 سائنسدان آ جائے گا، لیکن اس بار بات نہیں کرے گا کہ کیا کبھی کوئی ایک الیکشن بھی پاکستان میں ہوا جس پہ آپ یہ کہہ سکیں کہ فیئر تھا؟ کوئی مان جائے ایک؟ اچھا، نہ اس ٹائم پاکستان میں کوئی ایسا بندہ موجود ہے جو یہ مان جائے کہ کوئی ایک الیکشن فیئر تھا موسٹلی، کہ ہاں جی الیکشن فیئر تھا؟ نہ آپ کا کوئی ایک بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں جی جو اس ٹائم حکومت میں ہے وہ کہیں گے کہ ہماری جمہوری حکومت ہے، سامنے والے کہیں گے نہیں اسٹیبلشمنٹ حکومت کر رہی ہے۔ اچھا، جب یہ بدلتے ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہو جاتی ہے، کبھی یہ جمہوری ہو جاتے ہیں، کبھی حالانکہ حقیقت حال یہ ہے کہ یہ کبھی بھی اپنے پاؤں پہ اس قابل ہی نہیں تھا ہمارا جمہوری سسٹم کہ ان کو اتنی چھوٹ دی جاتی کہ یہ لوگ ٹرولی لوگوں کی سروس، خدمت، محبت، کنیکٹیوٹی کے ذریعے اوپر آتے، دیگیں پکا کے ووٹ لیے جاتے تھے، بسیں نہ بھیجی جائیں تو کوئی ووٹ ڈالنے نہیں آتا، گاڑیوں پہ 1 کروڑ 2 کروڑ آپ کی جیب میں نہیں، آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے، تو اس کا وہ ان کے اوپر کون سا احسان ہے؟ 2 کروڑ لگاتا ہے وہ 2 نکالتا ہے، پھر نہیں نکالے گا رضوان صاحب بتائیں نا۔ ٹرولی تو ڈیموکریسی میں وہ تو سڑک پہ یو کے میں پھر رہے ہوتے ہیں مائک پکڑ کے سارا کچھ، لیکن وہاں بھی اوپر تاج ہے نیچے لوگ طریقے سے جو آپ کا ایران کا اگر مجلس شورا کا سسٹم جو اس ٹائم سپریم کونسل کا کانسیپٹ ہے اس کو بھی دیکھیں تو اوپر وہ ویٹو کی بس پاور رکھتے ہیں، نیچے ایک سو کالڈ جمہوریت کے نام پہ کوئی بھی الیکٹورل سسٹم بنا کے اور ایک صدر کریٹ کر کے پارلیمنٹ کریٹ کر کے اوپر سپریم کونسل انقلاب اسلامی کی بیٹھی ہے جو کہے گی ڈو اور ڈونٹ، فائنل اتھارٹی، فائنل ایوری تھنگ۔ پارلیمنٹ بات کو وہ رد کر سکتی ہے، پارلیمنٹ کو وہ ویٹو کر سکتی ہے، کون سی جمہوریت؟ تو اپنے ارد گرد سے اٹھا کے آپ پوری دنیا گھوم لیں، یہ صرف ایک بیوقوف بنانے کا طریقہ ہے، انسانوں کو یہ فیل دینے کا طریقہ ہے کہ آپ آزاد ہیں، جبکہ اس گورننس، اس سارے سسٹم کو، اس کی ایچ آر کو اللہ کے حکم کے مطابق جیسے کہتے ہیں ڈھالنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس بحث پہ پڑھنے کی۔ جمہوریت تو کہیں بھی کامیاب نہیں ہوئی۔ اچھا، چائنا میں جمہوریت ہے جی، لیکن چائنا اس ٹائم پوری دنیا میں ترقی کر رہا ہے۔ اس ٹائم اگر ابھرتی ہوئی آپ کے ہمارے حسابوں سے جو سپر پاور ہے وہ چائنا، اور چائنا میں کوئی جمہوریت نہیں، ایون بچے 2 سے زیادہ نہیں پیدا کر سکتے آپ، بچہ بھی حکومت سے پوچھ کے پیدا کرنا۔ لیکن اس سو کالڈ ڈیموکریسی کا کیا کرنا ہے جس پہ ہر الیکشن متنازع، جس میں ہر الیکشن پہ انگلیاں اٹھتی ہیں، جس میں کبھی بھی عوام کو حقیقی معنوں میں جو ان کی، مثال کے طور پہ ابھی پچھلے 2-3 سالوں کا جو آپ کا جمہوری سٹرکچر کا 90 سیٹوں والی پارٹی اپوزیشن میں بیٹھی ہے اور تھوڑی تھوڑی پارٹیاں اکٹھی کر کے وہ حکومت بنا کے بیٹھے۔ اب سوچو صحیح کہ اصولی طور پہ تو 90 نے ہی بنانی ہے کیونکہ اجتماعیت نے اس کو ووٹ دے دیا ہے، 90 کو اکثریت نے اس کو دے دیا، اصل تو جمہوریت ہی ہے، لیکن اسی جمہوریت کے اندر چھوٹے چھوٹے گروپ مل کے وہ بنا دیتے ہیں پارٹی۔ اور اگر مان لو اسی جمہوریت کا ایک اور اینگل بھی ہے، آپ نے 50 لے لیے ووٹ اور میں نے 49 لے لیے، اب صرف ایک بندے کی وجہ سے آپ کا اور میرا جو لیڈرشپ کا یا جو نظریہ تھا جس کے تحت گورننس وہ ختم۔ کیسی فضول بات ہے۔ اصولی طور پہ یہ ہے کہ ہیومن انٹلیکٹ کہتا ہے کہ لاجیکلی جس طرح کی حالت ہوگی اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کا ایک ہی راستہ ہوتا ہے، ہمیشہ 2 3 4 راستے نہیں ہوتے۔ اصولی طور پہ آگ لگی ہے، پانی سے بجھے گی، مٹی سے، اس آگ کے متعلق 2 3 4 نہیں ہے بھئی یہ بھی ڈال دو وہ تو کئی جگہ پانی ڈالیں گے تو اور آگ بڑھ جائے گی۔ سینس یہ کہتی ہے کہ اینڈ ریزلٹ کے طور پہ 100% آپ کو ڈیلیوری چاہیے۔ باپ کبھی جا کے گھر میں بہانے تھوڑی کرتا ہے بچوں کو،
بیٹا یہ ہو گیا، بیٹا وہ ہو گیا، بیٹا فلاں. باپ کو تو روٹی دینی ہے، ان کی فیس دینی ہے، ان کو ان اینی وے پرفارم کر کے دکھانا ہی دکھانا ہے. اسی طریقے سے اگر اسٹیٹ نے کام کرنا ہے تو اس کو پرفارم کرنا ہی کرنا ہے، اس کے پاس بہانے نہیں ہے. اسٹیٹ کے پاس بہانے کی گنجائش نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں سٹیل مل سرکاری ہو تو نہیں چلتی، اپنی ذاتی ہو تو بہترین چلتی ہے، اپنی ایئر لائن ہو تو بہترین چلتی ہے. پی آئی اے یہ سارے بزنس مین مل کے پاکستان کے، یہ سارے سائنسدان، یا جتنا آپ ٹیسٹنگ سسٹم کے تحت لاتے ہیں نا، یہ جتنا اپنا بیوروکریٹ، پی آئی اے نہیں چلی. کیا مسئلہ پی آئی اے نہ چلنے میں جی؟ وہ جیسے ورڈ سرکاری لکھا جاتا تو گندی ہو جاتی ہے، مطلب چیز گندی یا پلیت ہو جاتی ہے، وہ چلتی کیوں نہیں؟ اچھا وہی کسی پرائیویٹ سیکٹر کے پاس جاتی، نیت کا فرق، سسٹم کے اندر میکنزم میں، اس کا مطلب ایرر ہے. سالوں سے تو ابھی دیکھ لینا 2000 کے بعد ابھرتا ہوا پاکستان سب سے پہلے ترقیوں کی منزلیں سب ہوا. لیکن اس کے اندر آپ دیکھیں گورننس کے ایشوز دن بدن بڑے. ہم اچھا لوگ ترقی کرتے ہیں وقت کے ساتھ، ہم وقت کے ساتھ کدھر کھڑے ہیں کہ ہم نے اپنے بلدیات کو، اپنی جو کور نیچے کی امپاور کرنا ہوتا ہے. گلی محلے والا کیا کرے؟ آپ تو رحیم یار خان کو لاہور کو رو رہے ہیں نا، لیکن آپ مجھے بتائیں اس وقت رحیم یار خان کی یا سندھ کی کسی گلی میں بیٹھے شخص کا آپ تک کیا ریچ ہے سسٹم کے اندر؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ جمہوری اس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ جتنے آپ کے اسکالرز نے یا جتنے لوگوں نے اس کو انڈورس کیا سو کالڈ، کبھی موقع ملا زندگی میں انشاءاللہ، یہ قرض ہے آپ لوگوں کا، یہ سارے فرقوں کے ہیڈ بیٹھ جائیں، اپنے مفتی عالم بٹھا لیں، مجھے کہیں سے اس کو انڈورس کر کے دکھا دیں اسلامک سینس سے فتویٰ کہ ہاں جی 100 بندہ اپنا مستقبل یا اپنی بات ڈیسائیڈ کر سکتا ہے. جبکہ آپ اسلامی کے لیے، اگر پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے تو، کیونکہ اسلام تو مجھے میری مرضی کے بغیر شادی کرنے دیتا ہے. بتائیں میں شادی کر سکتا ہوں اسلام کی مرضی کے بغیر؟ مجھے شادی اللہ سے پوچھ کے کرنی ہے کہ میرا باپ میرا ولی اجازت دے گا، ہوگی، گواہ ہوں گے، یہ ہوگا، مسنون جو ہے خطبہ ہوگا، یہ ساری کنڈیشنز اپلائی ہوں گی. اچھا جی بچہ ہو جائے تو میرا کیا کرنا ہے؟ اللہ بتائے، اللہ کا دین بتائے. اجی حقیقہ کریں، جھانڈ اتاریں، یہ میں آپ کامن سی باتیں بتانے لگا ہوں. ادھر پہلی رات سے لے کے زندگی کے ہر دن کی جو انسٹرکشن ہے، مجھے رضوان صاحب صرف یہ بتا دیں کہ وہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے. اچھا گھر سے نکلتے وقت کیا کرنا ہے؟ اپنی مرضی کرنی ہے یا دعا پڑھنی ہے؟ بتائیں. دایاں پاؤں باہر نکالنا ہے یا بایاں نکالنا ہے؟ بتائیں. اچھا وضو جب کرنا ہے تو الٹا شروع کر دیا کریں، بائیں ہاتھ سے شروع کر دیا کریں. نہیں، آپ کو تو اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے دایاں کے بایاں کر سکیں، تو آپ لوگوں پہ کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ اسلام تو آپ کو اچھا روٹی اپنی مرضی سے کھا لو، بھائی کھا لو، حرام کھا لو، جیسے پکی ہے کھا لو. نہیں، حلال ہوگی، بسم اللہ سے ہوگی، پورا پراپر ڈسپلن ہوگا، ہر چیز. سفر کر لو، مرضی سے کر لو. نہیں، بازار یوں نہیں جانا، قبرستان یوں نہیں جانا. سوشل میں باتیں صرف کر رہا ہوں کہ سمجھ آئے کہ یہ میکنزم گورننس کا بیسیکلی ٹاپک جو ہے، جس کو آپ لوگوں نے جمہوریت کے نام پہ پاکستان میں لوگوں کی زندگیاں برباد کرنے کا ایک ذریعہ رکھے. اب مان لیں جو 100 دیگوں پہ الیکشن جیتا ہے یا گاڑیوں پہ الیکشن جیتا ہے، اس نے بزنس کیا بیسیکلی. اس نے کیا کیا اور اس نے آگے پرفارم کیسے کر لینا، یا کسی نے اس سے پرفارم کیسے کروا لینا ہے؟ پہلا تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ان کی ذاتی زندگیوں میں اس سٹرکچر میں یا چیزوں میں آپ پرفارمنس دیکھیں گے، لیکن جب وہ آپ کی حکومت میں آتے ہیں یا اسی کا حصہ بنتے ہیں، پاکستان کی گورننس میں اپنی کنٹریبیوٹ کرنے آتے ہیں، تو وہاں وہ پرفارمنس وہ نہیں آتی. تو اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ جسٹ جمہوریت ہی کا خاتمہ، یا جیسے کہتے ہیں نا کہ وہی علاج نہیں ہے. اس پورے گورننس سسٹم کے اندر کچھ چیزیں ہیں جن کو کوڈ، ان کو اسلام کی روشنی میں فارم کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ
رضوان صاحب کو گواہی کے کرائٹیریا پہ پورے اترتے ہیں؟ پہلے اسلام سے پوچھیں رضوان صاحب گواہی دینے کے اہل ہیں یا نہیں؟ پہلے تو یہ پوچھیں اسلام سے. اسلام کہے گا کہ جی ایماندار ہو، کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، صوم و صلات کا پابند ہو، ظاہر میں کبھی کوئی ظاہراً اس میں عیب نہ دیکھا گیا ہو. یہ پورا اس قابل ہے کہ یہ اب گواہی دے تو مانی جائے. جو اس کرائٹیریا پہ نہیں اترتا آپ اس کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیج دیتے ہیں. یہ سٹرکچر میں کہاں اس کو بند نہیں کریں گے تو کیسے چلے گا؟ جب تک اچھا آپ نے سی ایس ایس کرنا ہے، ایک ملازم بھرتی کرنے کے لیے آپ اس کے خاندان تک کی سکروٹنی کر دیتے ہیں. ایک فوجی بھرتی کرنے کے لیے آپ لوگ اس کی پچھلی نسل تک چیک کرتے ہیں کہ کہیں انڈیا سے کوئی تعلقات تو نہیں نکلے. یہ میں عام ملازم کی بات کر رہا ہوں جو بھرتی ہوتا ہے. ایک عام جیسے ملازم آپ کا سول کا ہو، آپ کا اس کا ہو، اسپیشل برانچ جا کے انکوائریاں نہیں کرتی، چیزیں یہ کنڈکٹ نہیں ہوتی. لیکن آپ ایمانداری سے بتائیں کہ یہ چور، ڈاکو، کرپٹ، لٹیرے، جتنے بھی جو نان ایتھیکل، سب کی بات نہیں ہو رہی، بہت اچھے لوگ بھی ساری اس کا حصہ ہیں، پارلیمنٹ کا بھی، اسمبلیوں کا بھی، بڑے نیک ڈیڈیکیٹڈ لوگ بھی ہوں گے، لیکن دوسرے بھی آ گئے نا. تو مجھے بتائیں جب بھرتی تو اب نارمل آدمی ہو نہیں سکتا فوج میں یا آپ کی سول سروس میں، اتنا سختی، اور جن کے ہاتھوں میں قوم کو لیڈرشپ دینی ہے ان کے لیے کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. کوئی اور بی اے کی شرط لگا لی، کیسا فضول حرکت ہے جی، بی اے کی شرط رکھ دو. بی اے سے کیا ہوتا ہے؟ اسامہ صاحب کمال کا پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے، کمال کا. آپ نے دیکھا اس ملک کے اندر جو میٹرک پاس تھے وہ وزیر تعلیم تھے، یہ ہم نے دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہے. اور پھر کہتے ہیں اسامہ صاحب، ایک جملہ آپ بھی سنتے ہیں کہ جمہوریت کی بدترین شکل آمریت سے بہتر ہے. ہاؤ ڈو یو جسٹیفائی اٹ یار؟ آپ مجھے بتائیں کہ ریفرینڈم ہونا چاہیے اس ملک میں، نہیں کہ نہیں؟ چھوٹے صوبے بننے چاہیے کہ نہیں؟ اور کیا میکانزم آپ کیا سجیسٹ کر رہے ہیں یہ بتائیں. دیکھیں میں اگر اس کو سجیسٹ کروں تو میری سجیشن یہ ہوگی کہ آپ اپنے ہر ڈسٹرکٹ کا جو بڑا ضلع ہے اسی کے لیول پہ اس کو لے جائیں، اور اس کو پروونشل جو ساری چیزیں اس پہ لے جائیں. نہ کوئی زبان، نہ کوئی علاقہ، نہ کوئی کچھ. اس جو ڈسٹرکٹ کے لیول پہ اس کو پروونس اناؤنس کریں، اور اس کے اندر 100 بندہ اکٹھا کریں الیکٹرول، یہ ساری ایجنسیاں لگیں، اس میں لوگ بھی آن بورڈ کریں، میاں بیوی سے لے کے، جیسے کہتی ہے نا کہ ہر معاملے پہ اس کا بیٹا بھی کہے کہ یہ شریف آدمی ہے، میں اپنے باپ سے خوش ہوں، اس کی بیوی بھی کہے میں اس سے خوش ہوں، اس کا ہمسایہ بھی کہے کہ یہ بندے کو میں نے کبھی ظاہر گناہ میں نہیں دیکھا، اس نے ترقی بھی کی ہے، اس نے ماں باپ کو بھی وہ کیا ہے، اس نے محلے کا زندگی کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، ایک نیک کامیاب شخص ہے، ٹیچر ہے، پروفیسر ہے، سب سے زیادہ اس کو وہ ہونا چاہیے اس میں. اس کے بعد آپ کے علماء کرام ہے، نیک اس علاقے کا مفتی ہے، امام مسجد نیک ہے، اسی طریقے سے آپ کا بزنس مین ایماندار ہے، باعزت ہے، کبھی ظاہراً گناہ میں نہیں رہا، کبھی ایف آئی آر شف آئی آر تو آپ کے ویسی وہ اس کی بات ہے. ظاہراً ایک شخص کی زمانہ جب اتنی گواہی دے، یہ 100 بندہ آپ کے پاس ہونا چاہیے ہر ضلع میں. اس 100 بندے پہ مشتمل آپ ایک بورڈ کریٹ کریں، اور یہ 100 بندہ ذمہ دار ہوگا آپ کے کمشنر کا، آپ کے وزیر اعلیٰ کا، آپ کا جو بھی آپ نے گورننس کی مشینری دی ہوئی ہے اس کو ہی چلائیں. بس ان کو اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کا ایک جیسے انہوں نے پتہ کیا کیا تھا جو ہاؤس آف لارڈ کریٹ ہوا، ہاؤس آف لارڈ انہوں کے امیروں کو ایک علیحدہ سے تسلی دے دی کہ آپ سے بھی پوچھا جائے گا، ان پٹ لی جائے گی. تو آپ یوں سمجھیں کہ ہاؤس آف نیک یا ہاؤس آف پاک یا ہاؤس آف مسلمز کریٹ کر دیں، یا ہاؤس آف رائٹ پیپل کریٹ کر دیں ایوری ڈسٹرکٹ پہ، اور اسی کو پروونشل سٹرکچر میں لے آئیں. انہی میں سے یہی لوگ آپس میں بیٹھ کے ڈیسائیڈ کریں کہ یار یہ تیری ذمہ داری ہے، یہ تو لے لے. اور اس میں کوئی یہ نہیں ہونا چاہیے یہ جی وزیر اعلیٰ کلیکٹ ہو گئے ہیں تو 5 سال، نو، 6 ماہ کی پرفارمنس سے زیادہ کبھی پرفارمنس کا موقع نہیں دیا جانا چاہیے. 6 منتھ کی جو ٹارگیٹس ہیں، 6 ماہ کے ٹارگیٹس پہ ڈیزائن ہونا چاہیے سٹرکچر کہ رضوان صاحب جی آپ کو ہم نے اپنا لگا دیا سی ایم رحیم خان کا، تو ہماری آبادی جب اس دن آپ آئے آپ کو پہلے تو اعداد و شمار والا جو ہے وہ آنا چاہیے
फिगर्स कि बेरोजगार कितने हैं, चावल कितना उतरता है, फैक्ट्री कितनी है, एक्सपोर्ट कितनी है, ये सारे फिगर्स जब आपके सामने आएंगे, उसके बाद यही 100 बंदा जो है, इसमें टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर कोई भी हो सकता है, बस इसके क्राइटेरिया इतना स्क्रूटनी का सख्त होना चाहिए कि एजेंसियां इसकी हड्डियों से भी, वो जैसे कहते हैं ना, इर्द गिर्द से भी सूंघ के निकाल लें कि ये नेक आदमी है और कामयाब और बिल्कुल जबरदस्त आदमी। ये लोग डिसाइड करेंगे आपका टारगेट कि हमारे जिले की कपास को इतना हो तो हमारी जीडीपी बढ़ेगी, हमारी प्रोडक्शन हम ऑर्डर ले सकते हैं, हमारी एक फैमिली है जिसका अमेरिका में बड़ा अच्छा बिजनेस है, रहीमरा खान की, हम सारी एक्सपोर्ट के ऑर्डर जरूरत से कनेक्ट करेंगे। इन एनी वे रिजवान साहब, आपका जो 6 महीने का पहला की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, अगर वो कंटिन्यू करेंगे, अगर वो नहीं होता तो आप नहीं करेंगे, आपको चुप करके साइड पे हो जाना है, क्योंकि ये लोगों की, इतने लाखों लोगों की जिंदगियों का मैटर है ना, इसको इतना टाइम देना 5-5 साल के लिए और फिर अजारादारी, फिर वो मजे। और दूसरी बात, जब तक कोई सीएम रहेगा ना कभी वो जायदाद ले सकता है, वो दरवेश चाहिए हमें। बड़े ओहदों पे हमेशा वो शख्स आएगा जो साइन करेगा कि मुझे इस दौरान में मैं ना कोई प्रॉपर्टी लूंगा, ना मैंने कोई तरक्की करनी है, ना पैसा जमा करना है, मैं अपना आप दान करता हूं अपनी आवाम को। मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप सहाबा कराम की बातें करते हैं, आप अहले बैत अलैहिस्सलाम की बातें करते हैं, कैसी मुनाफकत है कि जब अमली जिंदगी की बात आती है तो आपको दरवेश ही नहीं मिलता, आपको बिजनेसमैन मिलता है, आपको एक बहुत बड़ा, और जैसे कहते हैं टाइकोन आ जाता है आपको लीड करने। हालांकि वहां भी ये हो सकता है कि यार मेरी फैक्ट्रियां बहुत, मेरा सब बहुत, लेकिन अब मैं इतने महीने जब तक इस इक्तदार में हूं, ना मेरी रिश्तेदार क्लोज सर्कल जो है ना वो बना सकेगा, ना मैं बना सकूंगा। हम लोग अपना आप डोनेट करते हैं या अपना आप दान करते हैं, ये जिंदगी का हिस्सा जो हम अपनी पब्लिक की सर्विस में देंगे, इसके दौरान हम कुछ नहीं बनाएंगे। और वो जमाना, और क्योंकि ये क्लोज होगा, इसकी तो आप ये देखें, यही 100 बंदे ने जो आपने माशरे से वो, यही बोर्ड इस बंदे को गली की नुक्कड़ पे पकड़ लेगा। हाँ भाई, आज नई गाड़ी किधर से, ये सब छोड़ना पड़ेगा लीडरशिप के लिए। पाकिस्तान को चलाएगा तो दरवेश चलाएगा, ये दूसरा नजरिया होना चाहिए इसमें कि भाई आप दरवेशी का समझो। वैसे भी तो हालात आपकी जिंदगी के एक जैसे थोड़ी रहते हैं जिंदगी में, कभी हम बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे होते हैं, कभी बहुत ज्यादा क्राइसिस होता है, कभी, अब कोई ये तो नहीं कह सकता कि बस हर टाइम ही मेरी, वो जैसे कहते हैं दूध की नहरें थी। तो इसलिए पाकिस्तान को मैनेजमेंट के लिए वो लोग चुनने होंगे जो लोग बिल्कुल त्याग देंगे एक दफा ट्रूली इस धरती को इस्लाम, अल्लाह, उसके नबी के नाम पे बने होने की वजह से सर्विस देंगे और अजर लेंगे ऊपर से, अल्लाह से अजर लेंगे, आपसे नहीं लेंगे। तब ये रास्ता, जैसे कहते हैं ना कि इस तरीके से इस इलेक्टोरल बोर्ड से आगे चले। उसके बाद आप लोग अपना ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो ये बन जाएगा एग्जैक्टली अमेरिकन स्टेट्स मेयरशिप का मॉडल। अब ये जो 100 इलेक्टोरल हमने डाला है, जिसने सिलेक्ट कर दिया अपने जिले का मसला, अपना सारी चीजें, अपना ही बंदा, कोई बाहर का एनओसी, वो जैसे कहते हैं डोमिसाइल नहीं, कोई तुक्की नहीं है बाहर के डोमिसाइल की, और वो सारी चीजें वो लोकली उस पर हो गई। अब इनको कनेक्ट करें ऊपर, और ऊपर भी ये कनेक्शन जो है ना, मैं समझता हूँ इन्हीं में से बंदा फिर वो कर लें कि यार ये इसके मसल्स अच्छे हैं, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, 6-6 माह का टारगेट दें, कोई लॉन्ग टर्म की जरूरत नहीं है। जब करनी खिदमत है तो सारे के सारे क्राइटेरिया आपने पीछे से टाइट किए हुए, आगे जाहिर बात है परफॉर्मर ही आएगा। और उसमें वो आप उसको अपना प्रेसिडेंट बना लें, आप उसको अपना मरकज का कोई भी नुमाइंदा क्रिएट कर लें, लेकिन उसमें भी ये नहीं होना चाहिए कि जो मैं समझता हूँ कि पार्टी सिस्टम को तो बिल्कुल खत्म कर दें, उसकी कोई, जैसे कहते हैं ना कि तुक्की नहीं है। उसामा साहब, ये बताएं कि आपको मुल्क में निज़ाम तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है? जिस रेफरेंडम की मैं बात कर रहा हूँ, आपकी कैलकुलेशन क्या कह रही है कि हो सकता है कि ये जो जमातें हैं ये आने वाले 2028 के बाद कोई नए निज़ाम की शक्ल पाकिस्तान को देखने को मिले, ऐसा मुमकिन है?
دیکھیں ایسی صورتحال تو بنتی نظر آتی ہے کہ نظام کی تبدیلی کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بہت اچھا نہیں دیکھتے، اس میں ٹربلز دیکھتے ہیں۔ مجھے اسی لیے آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ یہ اپوزیشن کے ساتھ حکومت بھی مجھے جیلوں میں نظر آتی ہے، تو اس کے پیچھے یہی لاجک تھی کہ یہ ساری تنے جائیں گے کیونکہ انہوں نے جمہوریت کرنی ہے، پرلوں نے کہنا بس کرو بھائی، دماغ خراب نہ کرو، کام کرنے دو، کھانے پینے دو، اس ٹائم مسئلے اور زندگی کے بہت ہیں، یہ تم لوگوں کا فن کلب بنا ہوا ہے اور ایک دوسرے کی دشمنیاں اور لاگت بازیاں اور پران، میں اس کا پیٹ پھاڑ کے لے آؤں گا، میں اس کا، پہلے بھرنے کیوں دیتے ہو بھائی؟ پھاڑنے پہ چلے جاتے ہو، بھرنے کیوں دیتے ہو؟ بنیادی طور پہ اتنا ٹائم ہی کیوں دیا جاتا ہے کہ کوئی چوری کر سکے؟ پہلے تو یہ بتائیں نا، پھر میں چوری کا پیسہ واپس لاؤں گا۔ یہ فضول لگتا یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے اب تنے جانے والے سسٹم اس طریقے کی جو ہے نا کروٹ لینے کو ہے، اور یہ پاسبلٹی کی پریشر ہی بہت آ رہا ہے پاکستان پہ۔ پاکستان اس سٹرکچر کے ساتھ اس ٹائم کا جو وزن ہے وہ اٹھانے کے قابل نہیں ہے، اس کو ایک دوبارہ سے وجہ سے میں نے کہا ہمارے نظریے پہ جانا پڑے گا، اور ساروں کو آن بورڈ کر کے صرف پاکستانی، کوئی پارٹی وارٹی نہیں، پاکستانی ہیں بیٹھے سب کام کریں، پوری کال دینی ہوگی یونیورسٹیوں کو، لوگوں کو، والنٹیئر ورک کی ساری کالز دے کے اس ملک کو کھڑا کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ آگے وقت جو بن رہا ہے اس میں اس کے چانسز موجود ہیں کہ سسٹم کروٹ لے گا، لیکن آئیڈلی کیا یہ آئیڈیلسٹکلی ہو جائے گا جو ہم سوچ رہے ہیں، اس کی کوئی بہت اچھے چانس موجود نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ اب اس وجہ سے کہ کیونکہ یہ سارے کے سارے ریزسٹ کریں گے جو اس کے پیراسائٹس ہیں یا اس کے جو بینیفیشری ہیں، تو اس لیے شروع نہ کیا جائے، شروع تو ہونا ہی ہے، چینج تو آیا ہی پڑا تھا یونیک وے میں، یاد ہوگا ٹرانسفارمیشن ان یونیک وے آنی ہی تھی، اور اسی کے اسباب بن رہے ہیں۔ باقی آمریت شامریت یہ ساری کہانیاں پاپے جو ہے نا یہ فضول دیے ہوئے نان اسلامک ہیں، جب کرائیٹیریے پہ رضوان صاحب اپنی بات کر ہی نہیں سکتا مجھ پہ، مجھے بتائیں نا، رضوان صاحب مجھے یہ کہہ نہیں سکتے چل میں کہہ دیتا ہے تو بھج کے بیاہ کر لے، یا چل میں کہہ دیتا ہے تو کھبے ہاتھ نال کھا لے، چل میں کہہ دیتا ہے تو یہ کر لے۔ آپ کون ہے بھائی؟ آپ کہہ ہی نہیں سکتے، تو پھر آپ کی کیڑی آمریت؟ آپ کا صرف کام ہی صرف یہ ہونا ہے کہ جو ایک شورا کریٹ کریں، اس میں جو اللہ کے احکامات ہیں، یہ جو بین المذاہب آپ کی بنی ہوئی ہیں جماعتیں چیزیں بیٹھیں، اس میں جو کور چیزیں ان کے متعلق ایک انسٹرومنٹ تیار کریں، انسٹرکشن مینول تیار کریں، اس پہ ملک چلائیں۔ کون سی مطلب آمریت اور کہانیاں کہ جی یہ ہو جائے وہ ہو جائے، کوئی بھی جو اس کرائیٹیریے پہ اترے وہ ہو جائے۔ اسامہ صاحب آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو یو، ریئلی گریٹفل، کمال کا انالیسس، کمال کا سلوشن اور کمال کا میکینزم آپ نے بتایا۔ اللہ کرے کہ یہ جو چھوٹے یونٹ ہیں ایک ڈسٹرکٹ کو ہی جو ہے یا ایک ڈویژن کو ہی صوبہ بنا دیا جائے، اور جو کمشنر آفس ہے اسی کو اسمبلی بنا دیا جائے۔ یوں اسامہ صاحب نے کہا کہ 100 جو ہے جو رائٹ پیپل ہیں، ہاؤس آف رائٹ پیپل یا ہاؤس آف مسلم پیپل، واٹ ایور جو بھی ہے سوٹیبل نام ہوتا ہے، وہ جو تجاویز ہیں میرا خیال ہے یہ قابل عمل ہیں۔ اجازت دیں پھر حاضر ہوتے ہیں، تب تک خدا حافظ۔